तो जी मेरा मुख्तसर सा तारुफ मोहम्मद उमैर बिन मोहम्मद शफीक, जिसकी मेरे को खास सुबह चीन से। एक तो हम। जी जाइए। बाबा साहब आपने हाथ खड़ा किया है, कुछ कहना चाहते हैं? बाबा महमूदी साहब। जी उमैर भाई, आप अपनी बात जारी रखें। जी सर जी, मोहम्मद उमैर नाम है सर जी। और जिसकी मेरे को खास सुबह चीन से ताल्लुक है। जी जी। शुरू करें सर जी प्रेजेंटेशन। जी बिल्कुल, आप शुरू करें ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो सादर मोहतरम मौलाना डॉक्टर वक़ार अहमद साहब की तरफ से जो जिम्मेदारी एक लगाई गई थी, हज़रत मुस्अब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु के उसलूब दावत और उनके उसलूब दावत से मुस्तंबत होने वाले जो उसूल, जिन उसूल और मनाहिज की रोशनी में जो एक दाई के लिए ज़रूरी हैं, उनके बारे में चंद गुजारिशात आप हजरात की कुछ सवाल करूँगा। उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है आप हजरात आपके सामने जो है इन उसलूब को सही तौर पर बयान करने के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाम हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला का तारुफ जो है वो इस तरह से है, मुसअब बिन उमैर बिन हाशिम। और ये साबिकून अव्वलून में से हैं जो इस्लाम के, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्लाम की दावत दी तो दार अरकम में पहले मुसलमानों में से हैं जिन्होंने दार अरकम में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल किया। अब हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अगर जिंदगी पर हम जरा सा गौर करें तो चंद बातें जो है वो हमें मिलती हैं, जिन पे मैं इंशाल्लाह मुख्तसर गुफ्तगू करूंगा। सबसे पहले कि हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी के जो नुमाया पहलू हैं, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर कि आपका दावती निसाब यानी करिकुलम जो आपका दावती था वो किन उमूर पर और किन चीज़ों पर मुश्तमिल था। नंबर तीन, असालीब दावत क्या थे आपके। और नंबर चार पर एक दाई के लिए जो सिफात जिन सिफात का होना जरूरी है, जो हज़रत मुस्अब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला की दावत से मुस्तंबत हो रही हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो पहले नंबर पर तो हज़रत मुस्अब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला की जिंदगी पर अगर हम गौर करें तो जो नुमाया पहलू हमें मिलते हैं वो दो हैं। एक तो हज़रत मुस्अब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु का मदीना मुनव्वरा की तरफ आप अलैहिस्सलाम की तरफ से दाई बनाकर भेजा जाना। और दूसरा जो पहलू है उनकी जिंदगी का वो है गज़वा बदर और उहद में आप अलैहिस्सलाम की तरफ से मुहाजिरीन का की जो अलम बरदारी है वो उनके सुपुर्द करना। तो चूंकि हमारा जो है ये सेमेस्टर के ये हिस्सा ये दावत पर ही मुश्तमिल है, उस आसारी पे दावत पर, तो हम सिर्फ पहले वाले हिस्से पर रोशनी डालेंगे। और जिस तरह आप सलाम ने हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु को मदीना मुनव्वरा जो दाई बनाकर भेजा, उसका मुख्तसर किस्सा ये कि जब पहली मर्तबा अंसार के कुछ हजरात आप सलाम की खिदमत में सारा नबवी में हाजिर हुए हैं और बैत के लिए, तो वापसी में उन हजरात ने आप सलाम से दरख्वास्त की कि हमें जो है वो चंद लोग हमारे साथ भेजे जाएं, ऐसे अफराद सहाबा किराम जो हमें दीन की दावत दे और हमें नमाज पढ़ाएं। तो आप सलाम ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर मखतूम रजी अल्लाह तआला अन्हु और इसी तरह से मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु को
ان حضرات کے ساتھ بھیجا۔ اب ان حضرات کا جہاں قیام تھا، اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی بلکہ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر ان حضرات کا قیام تھا۔ اور اسی طرح آپ کا جو دعوتی نصاب تھا وہ تین چیزوں پر مشتمل تھا، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے انہیں دعوتی نصاب دیا گیا، اور جو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک نصاب مقرر کر کے ان حضرات کو دیا، وہ جو تین چیزیں تھیں، سب سے پہلے ان میں قرآن کریم، اور نمبر دو قرآن کریم کے ساتھ جو دوسرے نمبر پر تھی وہ تھی اقامت صلاۃ، اور تیسرے نمبر پر تفقہ فی الدین۔ اس طرح آپ حضرات کے علم میں ہے، اور ہر شخص یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ ہدایت اور اصلاح، اسی طرح ادیان باطلہ، اگر کسی باطل مذہب کا آپ مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں سب سے قرآن کریم سے زیادہ بہتر کوئی اور کتاب نہیں۔ اسی طرح اقامت صلاۃ، کلمہ پڑھنے کے بعد جو سب سے پہلے انسان کو جو فریضہ انسان پر عائد ہوتا ہے ایک مسلمان پر، وہ نماز ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نصاب کا جو دوسرا حصہ تھا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حضرات کو دیا اور یہ حضرات لے کر گئے مدینہ منورہ، وہ اقامت صلاۃ تھی۔ تیسرے نمبر پر تفقہ فی الدین، یعنی دین کی اتنی سمجھ کا ہونا کہ انسان کے اندر اسلامی روح بیدار ہو جائے، یہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دین کی سمجھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے لی تھی، انہیں پھر حضرات انصار رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے اس طرح منتقل کیا کہ ان کے اجتہادی فیصلے پھر قیامت تک برقرار رہیں گے انشاءاللہ۔ جس طرح جمعے کے بارے میں جو ان کا اجتہادی فیصلہ تھا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات انصار رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ مل کر جو فیصلہ کیا تھا جمعے کے قیام کا، اور مکہ سے پہلے مدینہ منورہ میں جمعہ جو قائم ہوا، وہ انہی حضرات کا اجتہادی فیصلہ تھا۔ اور اسی طرح پھر دوسرے مرتبہ بیت عقبہ ثانیہ میں 70 سے زیادہ افراد جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، وہ اسی تفقہ فی الدین پر جو جو دین کی سمجھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے لی تھی اور آگے جو اسے منتقل کیا، اسی کا نتیجہ تھی۔ تیسرے نمبر پر اسالیب دعوت، یعنی جو اسلوب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اختیار کیے، جو طریقے اختیار کیے، وہ قرآن کریم کی جو آیت ہے، ادع الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، یعنی حکمت بالغہ، موعظہ حسنہ اور اسی طرح مجادلہ حسنہ، ان تینوں چیزوں کا مظہر تھے۔ اس طرح مشہور واقعہ ہے کہ حضرت اسید بن حضیر اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ داری تھی، خالہ زاد بھائی تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبیلے کے ایک کنویں پر بیٹھ کر کسی قبیلے والے کو دعوت دے رہے تھے، تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے اسید بن حضیر کو کہا کہ آپ، میرا تو چونکہ اسد بن زرارہ سے ایک رشتہ داری ہے اور ہماری میرے خالہ زاد ہیں، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میں ان کے سامنے کوئی ایسی گفتگو کروں، لہٰذا جو ہے تم یوں کرو کہ ان لوگوں کو جا کر جو ہمارے لوگوں کو بہکا رہے ہیں مدینہ منورہ کے، تو آپ لوگ انہیں جا کر اس چیز سے منع کیجیے۔ تو اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جب یہ بات انہیں پہنچی اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے سمجھایا، نیزہ لے کر تلوار لے کر وہاں پہنچے، اور آ کر جو ہے بڑے غصے کے عالم میں یہ کہا کہ آپ یہاں کس لیے آئے اور ہمارے بچوں اور عورتوں کو کیوں بہکاتے ہو؟ بہتر ہو کہ آپ بہتر یہی ہے آپ کے لیے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے ایک اطمینان سے اور بڑی شائستگی سے جو ہے وہ جواب دیا اور یہ فرمایا کہ دیکھیں، آپ اگر یہ ممکن ہے آپ کے لیے کہ آپ تھوڑی دیر بیٹھ کر ہماری بات سن لیجیے، تو اگر آپ کو پسند آئے تو آپ قبول کر لیجیے گا، اور ناپسند ہو تو آپ کنارہ کشی کر لیجیے گا، اور ہم لوگ جو ہے پھر انشاءاللہ یہاں دعوت نہیں دیں گے۔ تو اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ آپ نے انصاف کی بات کی، آپ یوں کیجیے جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ آپ بات کہیے۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے جب اسلام کے محاسن بیان کیے اور قرآن کریم کو ان کے سامنے تلاوت کی، کچھ آیات کی تلاوت کی، تو اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے سن کر جو ہے نا وہ یہ فرمایا، ما احسن ھذا الکلام واجمل، کیا ہی عمدہ اور کیا ہی بہتر کلام ہے۔ اور پھر پوچھا کہ اس دین میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟
تو قصہ مختصر یہ ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ جو ہے اول اپنے جسم کو پاک کیجیے، کپڑوں کو پاک کیجیے، غسل کر کے کلمہ شہادت پڑھیے، 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ تو اسید بن رضی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کیا، اور پھر یہ کہنے لگے واپسی جاتے ہوئے کہ ایک اور شخص سے ہمارا اگر وہ شخص مسلمان ہو گئے تو پھر اس کی جتنی بھی پوری کی پوری قوم ہے، اشارہ ان کا قبیلہ اس کی طرف تھا، پوری کی پوری قوم جو ہے وہ مسلمان ہو جائے گی۔ تو میں جا کر پھر اس شخص کو آپ لوگوں کے پاس بھیجتا ہوں، اور ہلے سے جا کر پھر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان حضرات کی مجلس میں بھیجا۔ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ آتے ہوئے سعد بن معاذ نے اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ کو جب آتے ہوئے دیکھا نا، تو یہ دل میں یہ دیکھ کر یہ کہا کہ یہ وہ اسید نہیں جو اسید یہاں سے گئے تھے، وہ اسید معلوم نہیں ہوتے۔ تو جب قریب پہنچے تو سعد نے اسید سے دریافت کیا کہ ما فعلت، آپ نے کیا کیا ان کے ساتھ جو آپ کرنے کے لیے گئے تھے؟ اسید نے کہا کہ میں نے ان کی بات سنی ہے اور ان کی بات میں کوئی حرج نہیں۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو یہ غصہ آیا، اور انہیں ہیلے کے ساتھ جس طرح طریقے سے حضرات کی خدمت میں بھیجا تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو دعوت دے رہے تھے، جب وہاں پہنچتے ہیں تو اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے آتے ہی حضرت اسد بن زرار رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اگر تم سے میری قرابت نہ ہوتی نا، یہ تو میرے خالہ زاد بھائی نہ ہوتے، تو ابھی میں تمہارا تلوار سے کام تمام کر دیتا۔ تم قوم کو بہکانے کے لیے آئے، تم ہی ان کو یہاں لے کر آئے۔ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ پھر بڑے اطمینان سے سکون سے انہیں بٹھایا اور کہا کہ اے صاحب، کہ یہ ممکن ہے کہ آپ ذرا دیر بیٹھ کر طریقے ایک اطمینان سے ہماری بات سنیں، اگر آپ کو ہماری بات پسند آئی تو ٹھیک ہے، مگر نہ ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا جب یہ بہت بہت اچھی بات آپ نے کہی نا، تو وہی طریقہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے آیات کی تلاوت کی۔ سورہ زخرف کی کچھ روایت میں آتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ سورہ زخرف کی کچھ آیات کی تلاوت فرمائی، تو یہ سننا ہی تھا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اٹھے اور غسل کیا، کلمہ شہادت پڑھا، اور کلمہ شہادت پڑھ کے 2 رکعت ادا کیے۔ پھر اٹھ کر جو ہے وہ سیدھے اپنی قوم کے پاس ہے، اور اپنی قوم کو مخاطب ہوئے اپنے قوم سے، اور کہا کہ قوم، تم نے مجھ کو کیسے پایا؟ تو سب نے متفق ہو کر کہا تم ہمارے سردار ہو، اور اعتبار رائے کے اعتبار سے اور مشورے کے اعتبار سے ہم سب سے افضل ہو۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں تم سے اس وقت تک کلام نہ کروں گا جب تک تم سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آؤ۔ اب شام ہی گزری تھی، شام کے وقت ایک قریب تقریباً کا جو قبیلہ اوس کے جتنے بھی افراد تھے، صرف ایک شخص کے علاوہ تمام کے تمام مسلمان ہو گئے، اور وہ شخص بھی جن کا نام عامر بن ثابت تھا، جن کا مشہور لقب اسیرم تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے جن کے بارے میں ایک مشہور بھی ہے کہ جنہوں نے وہ صحابی کون سے جنہوں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی اور ایک بھی روزہ نہیں رکھا، سیدھے جنت میں وہ پہنچ گئے اور جنتی ہیں۔ تو جو غزوہ احد میں شہید ہوئے حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی بعد میں ایمان لے آئے۔ تو یہ حضرت کے جو اسلوب تھے جو آپ جو قرآن کریم کی اس آیت کا بالکل مظہر تھے۔ اور اب اگر ان کچھ واقعات پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر اگر ہم غور کریں، اور ان کی دعوت اور مناہج کا اگر ہم باریک بینی سے اور دقیق مطالعہ کریں، تو کچھ صفات جو ایک داعی کے لیے ضروری ہیں وہ ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے جو داعی کی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی صفات میں جو صفات ایک داعی کے لیے ضروری ہیں، سب سے پہلے تو ہے طلب علم۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے جب تک حبشہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی تو علم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ خدمت میں رہے طلب علم کے غرض سے۔ اور ایک اسلام کے داعی اسلام کے لیے طلب علم کا ہونا بالکل بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر کسی شخص کے پاس علم نہیں ہوگا تو وہ اسی طرح ہے، وہ ایسے ڈاکٹر کی طرح ہے کہ جو بغیر کے ڈاکٹری پڑھے کسی مریض کا علاج کرنا شروع کر دے۔ نمبر 2، علم میں پختگی، کہ انسان کے اگر کسی شخص کے پاس علم تو ہو لیکن اس کے علم میں پختگی نہیں ہے، یا وہ جو ہے اسلام کے کچھ ایک خاص حصے کا وہ طالب ہے اور باقی حصوں کو اس نے چھوڑ دیا ہے، اور اس کے علم میں بھی پختگی نہیں ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ پھر بعد میں گمراہی کا باعث بنتا ہے۔ اور اسی طرح اخلاص و للہیت، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی زندگی پر اگر ہم غور کریں
تو ان کی پوری زندگی اور پوری کی پوری دعوت جو ہے وہ اخلاص سے بھری ہوئی ہے۔ اگر ان کے اسلام لانے سے پہلے دیکھیں تو بہت دور دور سے ان کے چمڑے کے لیے ان کے جوتے لائے جاتے، اور ریشم کے جوڑے وہ پہنتے۔ تو ان کے بارے میں اس سے مشہور ہے کہ حتیٰ کی طرف جب ہجرت کی تو ہجرت کرتے ہوئے پاؤں اتنے نرم تھے کہ پاؤں میں چھالے پڑ گئے، پاؤں جگہ جگہ سے پھٹ گئے۔ اور اب غزوہ احد میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مسلمان ایک نرغے کے اندر آ گئے، تو جسے ان کے مشہور ہے کہ پہلے ایک حصہ شہید دائیں سے کافر نے شہید کیا، پھر بایاں کیا، لیکن پھر بھی ڈٹے رہے اور اخلاص اور للہیت کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ نمبر 4 پر جو ایک صرف ہمیں ایک داعی کے لیے ضروری ہے، جو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی دعوت سے ہمیں حاصل ہوتی ہے، وہ ہے عمل صالح۔ کہ ایک شخص، ایک داعی، اگر وہ ایک دین کی لوگوں کو خود تو دعوت دے رہا ہے لیکن وہ ان چیزوں پر خود عمل پیرا نہیں ہے، تو یہ اسی طرح ہے کہ ایک درخت ہو لیکن اس سے بغیر پھل کے ہو، بغیر پھلدار درخت کے ہو۔ تو داعی کے لیے ضروری ہے کہ جو کام جس کام کے لیے وہ دعوت دے رہا ہے، اور اگر وہ اپنی دعوت میں نکھار اور دوسری طرح پر یہ چاہتا ہے کہ میری دعوت کا اثر ہو، میری دعوت مؤثر ہو، تو وہ خود بھی ان باتوں پر جن کی دعوت دے رہا ہے ان پر عمل کرے۔ اور نمبر 4 جو ہمیں نمبر 5 جو ہمیں ایک حاصل ہو رہا ہے، وہ ہے لوگوں کے مرتبے کے اعتبار سے گفتگو کرنا۔ جس طرح حضرت سعد بن معاذ، سعید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو کس طرح طریقے کے اور شائستگی اور ان کی سرداری کا لحاظ رکھ کر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بٹھایا، اطمینان دلایا، اور پھر اس کے بعد اسلام کی دعوت بڑی شائستگی کے ساتھ ان سے گفتگو کی۔ یعنی جب وہ غصے کے لہجے میں آئے تھے تو اسی لہجے میں ان سے گفتگو نہیں کی، بلکہ پہلے انہیں اطمینان دلایا، اطمینان دلانے کے بعد پھر شائستگی کے ساتھ جب ان لوگوں کے ساتھ گفتگو کی، ان کے مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ اگر آپ بات پسند آتی ہے تو آپ قبول کر لیجیے گا، ورنہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو یہ بھی دائی کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے مرتبے کے اعتبار سے گفتگو کی جائے۔ اور نمبر 6 پر ہے کہ اپنی دعوت پر یقین، جس چیز کی دعوت دے رہا ہے اس پر بالکل یہ یقین ہونا چاہیے دائی کو کہ میں جس چیز کی دعوت دے رہا ہوں وہ دعوت حق ہے۔ جس طرح حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے بالکل انہیں ان حضرات کے سامنے بغیر ادھر ادھر کی بالکل صاف الفاظ کے اندر، باشعاف الفاظ میں جو ہے وہ یہ کہا، فرمایا کہ اگر آپ کو دیکھیں، اگر آپ کو دعوت پسند آتی ہے، یعنی آپ کو وہ بات حق لگتی ہے، تو آپ قبول کر لیجیے گا، اگر نہیں لگتی تو ہم یہاں سے جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضرت کو اپنی دعوت پر بالکل یقین تھا، اور اس میں اسی لیے اس یقین کے ساتھ انہوں نے یہ جملے ارشاد فرمائے۔ اور پھر ساتھ ساتھ اس دعوت پہ یقین کے ساتھ ساتھ دعوت داعی کے دل میں اطمینان اور وقار کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس طرح مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ نے جب ان کو دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں نیزہ لے کر اور تلوار لے کر، جب وہ حضرات آئے تو پریشان نہیں ہوئے، بالکل اطمینان کے ساتھ اور وقار کے ساتھ ان حضرات کو بٹھایا ہے اور پھر دین کی دعوت دی۔ اور ساتھ ساتھ ایک داعی کے لیے اخلاق حسنہ سے متصف ہونا بہت ضروری ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب لوگ ان کی مجلس میں بیٹھتے تو ہر کسی کے ساتھ مسکرا کر گفتگو کرتے، اور پھر یہی وجہ تھی کہ لوگ ان کی مجلس سے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی مجلس سے اٹھنا ہی پسند نہیں کرتے تھے۔ اور آخر جو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی زندگی سے جو ایک اصول مستنبط ہوتا ہے وہ یہ کہ اپنی دعوت کو قرآن کریم کی آیات سے مزین کرنا، اور اسی طرح قصص القرآن کے ساتھ اپنی دعوت کو مزین کرنا ایک داعی کے لیے ضروری ہے، کیونکہ قرآن کریم وہ دعوت، اس میں قرآن کریم آیات قرآنیہ پر اور اسی طرح قصص قرآنیہ پر مشتمل ہو، اس دعوت کے مؤثر ہونے میں بالکل بھی شبہ نہیں رہ جاتا، اور وہ دعوت بالکل مؤثر ہوتی ہے اور سامنے والے پر اپنا اثر کرتی ہے۔ یہ مختصر سی پریزنٹیشن تھی، باقی اگر اس بارے میں کوئی غلطی یا کجی رہ گئی ہو ان شاء اللہ امید ہے کہ اب استاد محترم سے دور فرمائیں گے۔ بہت بہترین جی، ماشاء اللہ، بہت عمدہ آپ نے بیان کیا، بڑے اچھے طریقے سے ان کی دعوت کی نکات ہمارے سامنے لے کے آئے، اس سے استنباط آپ کا ماشاء اللہ بہت ہی جامع تھا، بہت بہترین۔ اللہ مزید توفیق نصیب فرمائے۔ میں تو جزاک یہ کہوں گا کہ بغیر کسی کمی بیشی کے جو کچھ آج آپ نے بیان کیا، یہ بہترین ایک آپ کا آرٹیکل ہے، اس کو ایسے ہی لکھیں اور ماہنامہ اشریہ کو دے دیں۔ جتنے اچھے انداز سے، جتنے بہترین اسلوب سے آپ نے بات سمجھائی ہے،
لازمی اس کو اشیاء شائع کرے گا، تو جی سر انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جی اسے آپ مرتب کریں اور بس مرتب کر کے اشیاء کو یا مانامہ نصرت العلوم کو دے دیں، یہ باقی لوگوں کے لیے بھی بڑا مفید ہوگا، ہمارے سب کے لیے یہ آپ کی بہت بہترین محنت ہے۔ جزاک اچھا اللہ جی خیر۔ حضرات کرام، اب ہمارے پاس مصعب ابن عمیر پہ تو پریزنٹیشن ہو گئی، آگے دن ہمارے پاس کم ہیں، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ صحابہ اکرام کے اسالیب دعوت کی کچھ چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، ہم آگے چلاتے ہیں۔ تو بڑے صغیر میں ہمارے پاس ایک نمایاں ترین نام ہے حضرت مجدد الفسانی کا، تو میرا خیال ہے کہ حضرت مجدد صاحب پہ اگلی پریزنٹیشن ہونی چاہیے کہ مجدد الفسانی نے کن حالات میں، کس ماحول میں تجدید دین کی کوشش کی، اور کس طرح سے انہوں نے اس ماحول کے اندر دعوت دی۔ برصغیر میں شاید سب سے نمایاں مجدد صاحب ہیں، باقی ان کے بعد والے جتنے ہیں وہ انہی کے خوشہ چی ہیں، تو اس لیے ابتدا مجدد صاحب سے کرتے ہیں، پھر آگے پریزنٹیشن حضرت شاہ ولی اللہ صاحب پہ آ جائے گی، پھر ایک آدھ پریزنٹیشن مولانا نانوتوی، حضرت دہلوی، ان لوگوں کے اوپر آ جائے گی، پھر کچھ جو جدید دعات ہیں ہمارے قریب زمانے کے، کچھ چیزیں ان پہ آ جائیں گی۔ تو ابتدا اگلی کلاس مجدد الفسانی پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی ایک صاحب پریزنٹیشن اب دیں، کون اس کے لیے تیار ہے سوچ لیں۔ سر جی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ اچھا جی، کون کہہ رہا ہے؟ عمیر صاحب کہہ رہے ہیں کوشش کروں گا؟ جی سر جی انشاءاللہ۔ اچھا چلے عمیر صاحب بھی کوشش کریں، ساتھ اگر کوئی اور صاحب ہوں تو زیادہ اچھا ہے نا، تاکہ سبھی کا کچھ نہ کچھ حصہ پڑ جائے، بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دو پریزنٹیشنیں ہو جائیں، ایک 10-15 منٹ کی عمیر کی اور 10-15 منٹ کی کوئی دوسرے صاحب ہوں تو ان کی ہو جائے۔ جی فضل صاحب ہمارے ساتھ گزشتہ کلاس میں تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں کروں گا۔ مسعود صاحب کی بھی ہو گئی ہے، اور کن کی ہوئی تھی گزشتہ؟ اس میں الیاس کی ہوئی جی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مولانا، آپ کیا خیال ہے اگر حضرت مجدد صاحب کا مطالعہ کرے اور ہمیں پھر اپنے اصل مطالعہ سے مستفید فرمائیں؟ جی سر جی آپ، جی جی آپ کا حکم ہے تو لبیک۔ چلیں پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں پورا مکمل نام آپ کا کیا ہے مولانا؟ فضل الرحمان ہے جی۔ جی جی فضل الرحمان صاحب، جی ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی پریزنٹیشن ہو جائے گی، اور ان کی معاونت کریں گے جی عمیر صاحب، اور مجدد صاحب پہ پریزنٹیشن بڑی آسان ہے، جی جی آپ اگر کوئی زیادہ کتابیں نہ دیکھ سکیں تو دیکھ لیں صرف تاریخ دعوت و عزیمت، تاریخ جی دعوت و عزیمت حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی، اس کی چوتھی جلد پوری جی مجدد صاحب کے تذکرے پہ ہے، تو بس اس میں آپ نے یہ جی دیکھنا ہے کہ مجدد صاحب کے خاص حالات کیا تھے، کس ماحول میں انہوں نے جی دعوت دی، یعنی ان کے کا ماحول، ان کے مرشد حضرت خواجہ باقی باللہ کا ماحول، پھر اس ماحول میں انہوں جی نے ان کے معاصر علماء کون کون سے تھے، ان کے جی معاصرین میں سے ایک بزرگ ہیں ہمارے کے پی کے تھے، جو ایک لمبا ایسا مغلوں کے ساتھ لڑتے رہے، پھر مختلف چشتیہ سلسلے کے بزرگ تھے بڑے صغیر میں،
उन सब के अंदर हजरत मुजद्दिद जी साहब का इम्तियाज क्या है कि मुजद्दिद साहब ने किस तरह से दावत दी, किस तरह से काम किया कि बाकी लोग तो कामयाब ना हो सके लेकिन ये कामयाब हो गए। इनकी कामयाबी का वो उस्लूब, वो इम्तियाज क्या जी है, बस ये उस किताब में से जी आपने देखना है, इंशाअल्लाह मिल जाएगा। जी मजीद जी उस्ताद ठीक। ग्रामी मौलाना जाहिद राशिदी साहब का एक आर्टिकल भी इस पे मौजूद है, हजरत जी मुजद्दद साहब का। और इसी तरह से जी डॉक्टर अकरम वेग साहब का एक आर्टिकल है, मुजद्दद अल्फसानी का दावती मनहज। ये भी जी मानामा अशरिया में शाया हुआ है, इससे भी मदद ले सकते हैं। जी खुद मुजद्दद साहब जी के जो क्या कहते हैं मकतूबात हैं वो शाया शुदा जी हैं, उनसे आप अच्छी मदद ले सकते हैं। जी उस्ताद जी के आर्टिकल का नाम है हजरत शेख अहमद फारूकी अलमारूफ मुजद्दिद अल्फसानी उनकी जदोजहद। ये भी जी मानामा शरिया में शाया हुआ है। उस्ताद जी की जो वेबसाइट है zahidorashidi.org, उसके ऊपर जी मौजूद है। जी और इनके अलावा जी और भी सर। काफ़ी कुछ है लेकिन मैं ज़्यादा तफसीलात में आप ना जाएं, बस सिर्फ इसी को देख लें, जी तारीख दावत व अजीमत, जी मौलाना अबुल हसन अली नदवी, जी और उस्ताद जी जिल्द का चारम आर्टिकल बताया और सर जी। डॉक्टर अब्दुल वैद का तारीख दावत व अजीमत। जिल्द चारम बताइए। जी जी, जल चाह। जी बेहतर सर जी। जी सर जी बहुत ऐसे बेहतर। ही। और उमेर भाई इसमें मेरी हेल्प करेंगे? जी उमैर भाई आपकी हेल्प करेंगे, दोनों की प्रेजेंटेशन इस पे हो जाएगी। जी इस मतलब आइंदा बुध को मुझे अर्ज करना होगा। जी जी, आइंदा बुध को आज से आप तैयारी शुरू करेंगे, रोजाना शाम को 1 घंटा इसके लिए आप बैठें तो जी सर जी। इंशाल्लाह आइंदा बुध तक आपका बेहतरीन मकाला तैयार हो जाएगा। जी आपस बहुत बेहतर। में ये 15 मिनट तक की हो, कम से कम 10 से 15 मिनट। नहीं तो आप जितनी ज्यादा कर सकें, ये तो आपने 15 मिनट तक चल रही है तो उस पे आप इसको थोड़ा फैलाएं। ज़ैम जदद जी अल्फसानी पे आपने बयान करना है, और पूरी एक जी किताब मैंने आपको बता दी है 300-400 सफ़े की। तो जी बस आप बेहतर इस सर। तरह करें कि पौने 6, 5:30, पौने 6 बजे हम शुरू करें और फिर जी अजानों तक चलती है या आप ही की गुफ्तगू। जी बहुत बेहतर। आपकी दुआएं चाहिए सर जी। चलें जी, अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह मैं हाँ हाजिर हूँ दौरान, इस दौरान जब कभी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे पर्सनल में भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। वो एक जी और बहुत ग्रुप बेहतर। बनाया था इल्मुद्दावा के नाम से, एक जी दोस्त गालिबन मसूद साहब ने बनाया था या किसने बनाया था, उसमें जी आप भले दोनों मैसेज कर में। दें। जी जी ठीक है। जी ठीक है जी सर हाँ, जी। तो जी बहुत इंशाल्लाह बेहतर। मैं हाजिर हूँ। आजान होने वाली है उस्ताद जी। जी बहुत ठीक, बेहतर सर। ठीक है जी जज़ाक। आज़ाद। ठीक है अस्सलाम जनाब। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम व अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।